बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ब्रेकिंग खबर मैं आपको देने लगा हूँ कि कल रात गुजर गई, यानी कि 30 और 31 की दरमियानी शब रात को 10:30 बजे ये हुकूमत, जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये टूट चुकी थी, बल्कि अनाउंसमेंट बाकी थी, टूट गई थी हुकूमत। और यहाँ यूँ कह लें कि ये एज पर, वो जो किनारे के ऊपर से वापस आई है यूँ करके। तो ऐसी हुकूमत जो मखलूत हुकूमत हो, और जिस हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा हो कि आज गई या कल गई, आज गई या कल गई। क्यों? क्योंकि मखलूत हुकूमत है। और मखलूत हुकूमत का क्या मसला होता है? इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों गई? क्योंकि मखलूत हुकूमत थी और उनकी अपनी सादा अक्सरियत नहीं थी। तो इस हुकूमत की तो सादा अक्सरियत भी कोई अक्सरियत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो जो है वो नंबर्स उसके देख लें, सबसे बड़ी जो इत्तेहादी जमात में सबसे ज़्यादा जिसकी सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये आपके आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख लीजिएगा जो नंबर गेम्स हैं। इस हुकूमत को इमरान खान साहब के साथ क्या मामला हुआ कि हुक्म हुआ या माहौल बना कि जी के MQM फारिग, वो MQM इत्तेहादी साथ छोड़ गए। तो ये हुकूमत जो वैसे ही एक दो की अक्सरियत के ऊपर पूरे इत्तेहाद समेत जो है वो गालिब है, इसमें से या पूरे जो इत्तेहाद समेत इनकी जो अक्सरियत है वो 1-2 सीटों की बनती है जो ये क्लेम किया जा रहा है। तो ये तो हुकूमत वैसे ही वो एज के ऊपर है, किसी भी वक्त जो है वो इसको तका लग सकता है। और रात को 10:30 बजे ये तका लग गया था। और वो मुझे बातें जो है ना वो सच साबित होती नज़र आ रही थी कि यार कि पता नहीं किधरों आ गया तका। तो इस हुकूमत में जो इसका सबसे बड़ा जो कमज़ोरी है वो ये है कि MQM को हुक्म हो जाए हुकूमत फारिग, अगर बाप पार्टी को कहा जाए कि पाइन सूट मार दो हुकूमत फारिग। तो ये जो जिनको आप कह लें कि कदरे छोटी पार्टियां हैं अददी अक्सरियत के हिसाब से, सीटें इनकी कम है, तो ये मेरा मतलब है हुकूमत बनाने में भी इनका बड़ा की रोल है, हुकूमत गिराने में भी इनका बड़ा की रोल है। वो तो भला हो इमरान खान साहब का, यानी वो उनका ये फैसला है कि हमने असम्बली में नहीं बैठना, वरना तो रात को काम लग गया था। अब ये वापस क्यों हुआ, थोड़ा सा वो मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। और ये तका किसने लगाया था रात को, या हुकूमत के ऊपर ये हमला किसने किया था? आम तासर आपके जहन में ये बात आएगी कि चूँकि वो कहा जा रहा है कि जी के अंदर से इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है, और इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा था मुसलसल के जी के आप जो हैं वो इस सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ा के रखें। तो इमरान खान साहब जो हैं वो दबाव पूरा का पूरा सिस्टम पर डाल रहे हैं। तो हो सकता है आपके ज़हन में ये बात आई हो कि वो कुव्वतें जो सिस्टम के अंदर बैठ के इमरान खान साहब को इस बात का इशारा कर रही हैं या इस पर कायल कर चुकी हैं कि आपने सिस्टम के ऊपर पूरा अपना बोझ या दबाव बढ़ा के रखना है। उन कुव्वतों का ये वाला काम हो रात को किसी मीटिंग में बैठे हुए कोई, वो जिस तरह की हमें खबरें आती हैं कि जी कि वो फलां रात को ये वाला वाक़या हुआ कि और वो फलां साहब जो थे वो मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कर बड़ी गलती होगी, हमने मिस कैलकुलेट किया। तो शायद उनका मूड बदल गया और उनको कोई इशारा उन्होंने किया हो, तो हुकूमत जो है इस वजह से तहलील हो जाए। या फिर कि जी वो जो तुर्की के दौरे के ऊपर गए हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, उनको लंदन से फ़ोन आ गया हो कि पायन असम्बली के हाथ में बैग तोड़ दो। तो इस तरह की बातें आपके जहन में आ रही होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत का यही खेल है, यही मौसम चल रहा है, और यानी बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो अरूज के ऊपर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सारी बातों में यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान की फ़ौज का कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान के किसी मनसबदार का कोई रोल नहीं था, ना किसी की तरफ से ये वाला पैगाम गया कि हम किस तरह का कोई ऑर्डर पास कर देंगे वरना ये कर दें, इस तरह का कोई रोल नहीं था। शहबाज शरीफ साहब भी किसी बात के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे थे, उनका भी कोई रोल नहीं था। तो अब पीछे चक्कर क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाली बात सुन के कि ये हुकूमत कौन भेजने लगा था। आपने सोचा नहीं होगा, आपके वहमो गुमान में नहीं होगी ये वाली बात। तो ज़रा दिल थाम के सुने और कि इस हुकूमत के ऊपर जो इसको रुखसत करने के लिए जो धक्का लगाया था रात 10:30 बजे, वो किसी और ने नहीं लगाया था, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लगाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रात को मीटर घूम गया था और एक ऐसी बात हो गई थी कि जरदारी बिलावल साहब ने अपने अब्बा जी को भी कहा कि अब्बा जी बस बहुत हो गई, अब इनके साथ नहीं चला जा सकता वापस। तो फिर जो है वो कैंटियाँ खड़की
لندن تک گھنٹیاں کھڑکی, ترکی تک گھنٹیاں کھڑکی, حمزہ شہباز شریف صاحب خود ٹیلی فون لائن پر آ گئے اور پھر وہ رابطے شروع ہوئے, اور یہ پورے کا پورا جو جنجال پورا رات کو بنا تھا, جو میس کریٹ ہو گیا تھا, وہ ہوا تھا 10 بجے سے لے کے 10:30 بجے پیک آور شروع ہو جاتے ہیں اور رات کو 12 بجے تک, 10:30 سے آپ 12 بجے لگا لیں, آلموسٹ تقریباً 1.5 گھنٹہ بنتا ہے جناب. ایسے ہی ہے نا, 1.5 گھنٹے میں لندن بھی ایکٹیو ہوا, 1.5 گھنٹے میں بلاول ہاؤس بھی ایکٹیو, وہ تو تھا ہی, لیکن بلاول ہاؤس سے ایکٹیو ہونے سے مراد ہے کہ زرداری صاحب وہ بھی ایکٹیو ہوئے, اور ترکی میں بیٹھے وزیر اعظم صاحب کا آفس بھی کانپ رہا تھا کہ کی ہو گیا. تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو غصہ کیوں آیا, یہ $1 ملین کویسچن ہے. اور وہ ایسی کون سی بات تھی کہ جس نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا, اور انہوں نے کیا کہ بس بھی بہت ہو گیا. اور کل آپ کو پتہ ہے, میں تھوڑا سا وہ میں نے وہ سسپینس کریٹ زیادہ ہو گیا, تو ہوا یہ کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ بلیغ الرحمان صاحب کی گورنری کا صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا, دل پر پتھر رکھ کر. نوٹیفیکیشن نہیں, مطلب سمری کے اوپر سائن کر دیے تھے, اور پھر گورنمنٹ نے نئے گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر پہلا پھڈا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملہ طے پائے تھے, اس میں تھا کہ مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں, جو ان کے برادر نسبتی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے, وہ اور بڑا ان کا رول بھی تھا, کی رول تھا یہ جوڑ توڑ میں جو پچھلے دنوں اپریل میں جاری تھی تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں, ان کو گورنری دینی تھی پنجاب کی. یہ طے تھا, یہ معاہدہ ہو چکا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا عذر یہ پیش کیا کہ حضور یہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو, چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب نے زبان دی ہوئی ہے کہ جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں آنا چاہیں گے, یا جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی, یا کسی بھی پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف نکالے گی ووٹ دینے کی صورت میں, جس طرح راجہ ریاض صاحب کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. اگلی دفعہ راجہ ریاض صاحب کو پاکستان تحریک انصاف تو ہے وہ ووٹ ٹکٹ نہیں دے گی, تو راجہ ریاض صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ نہیں لینا, کیونکہ پارٹی کی پوزیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے, تو نون لیگ کے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو اسی طرح جو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وہ بہاولپور سے پاکستان مسلم لیگ نون کے آئندہ وہ ٹکٹ ہولڈر ہوں گے ووٹ دینے کے چکر میں عمران خان صاحب کے خلاف یا اپنی پارٹی کے خلاف جانے میں. تو بلیغ الرحمان صاحب وہاں سے طارق بشیر چیمہ صاحب کے مد مقابل ہوتے ہیں, اور پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اس کے وہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, مطلب لائل اور اہم لوگوں میں سے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا, تو پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ہمیں, تو لہٰذا ان کو ہم گورنر پنجاب جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں, سینٹ میں ابھی دیر ہے یہ وہ. ٹھیک ہے جی, یہ بات زرداری صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر مان لی. تو کل ظاہر ہے کہ پھر بلیغ الرحمان صاحب کا اس وجہ سے وہ ہوا نوٹیفیکیشن, انہوں نے کل جو ہے وہ اوتھ اٹھا لیا. اب اوتھ اٹھاتے ہی پنجاب جو ہے وہ کابینہ کے بغیر چل رہا ہے. کابینہ کے بغیر گورنمنٹ نہیں ہوتی, کوئی بھی صوبہ یا ملک کابینہ کے بغیر سپریم کورٹ کے فیصلوں اور پاکستان کے دستور کے مطابق عام حالات میں کوئی نہ ملک چل سکتا ہے نہ گورنمنٹ چل سکتی ہے کسی صوبے کی. تو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور کابینہ, اسی طرح صوبے میں وزیر اعلیٰ اور کابینہ. اب یہ کابینہ کی منظوری ایز اے ہول کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اور وہ نافذ ہوتے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ درپیش تھا کہ پچھلے آپ حساب لگا لیں کہ کتنے عرصے سے پنجاب میں کوئی 1.5-2 مہینے سے گورنمنٹ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا کہا گیا کہ جی کہ آئیں جی کابینہ تشکیل دینی ہے. وہ کابینہ کے چیدہ لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر گورنر صاحب کے اوتھ کے بعد وہ کہہ دیا گیا کہ جی آ جائیں, دعوت نامے بھیج دیے گئے کہ فلاں فلاں منسٹر ہوگا. پیپلز پارٹی کو انہوں نے کہا کہ جی کہ پیغام یہ گیا کہ آ جائیں. وہ جب نکل پڑے تو بلاول بھٹو صاحب زرداری کو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ والا میسج دیا گیا. زرداری صاحب جو ہیں وہ ذرا پارٹی کے معاملات اس طرح سے نہیں دیکھتے, جہاں پر بس ہو جائے تو وہاں پر زرداری صاحب آتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کا جو ڈول ہے انہوں نے ڈالا تھا. تو لہٰذا وہ سو گئے ہوتے ہیں, جلدی سو جاتے ہیں, ناساز تباہ کے باعث ہیں جی, طبیعت کی خرابی کے باعث.
تو بلاول بھٹو صاحب کو جب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ والی بات بتائی گئی کہ جی کہ وہ 5 آپ کے ساتھ ہم مکے تھے وزیر کابینہ کے، تو وہ ہمارے مسئلے ہیں تو 3 کر دیتے ہیں ہم آپ کے منسٹر، اور وہ سینئر منسٹر بھی نہیں ہم آپ کو دے سکتے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کوئی گل نہیں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس طرح کریں۔ بلاول صاحب نے یہ والی بات کہی، جس نے بھی فون کیا ان کو، انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں سر، اب یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ ساری منسٹریاں اپنے پاس رکھیں، ہمیں آپ کی منسٹریاں نہیں چاہیے۔ آپ نے پہلے گورنر کا کہا تھا، گورنر سے بھی آپ مکر گئے، آپ نے بیک آؤٹ کیا، ہم نے آپ کی مجبوری کو سمجھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہ تو ہمیں آپ وہ گرانٹڈ لے رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، نو پرابلم، فون بند۔ اور فون بلاول صاحب نے اٹھایا اور اپنے جو منسٹر جو وہ جا رہے تھے اوتھلے نے، ان کو فون کیا، کہاں پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ گورنر ہاؤس کے میں داخل ہونے لگے۔ انہوں نے کہا واپس آ جائیں۔ جی سر واپس آ جائیں؟ ہیں سر، جی عباس سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں واپس آ جائیں۔ اوکے سر، واپس۔ اب جب وہ واپس آئے ہیں اور اس سے پہلے 2 منٹ پہلے یہ گورنمنٹ کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو پتہ چل چکا تھا کہ پائنو بلاول صاحب نے فون بند کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی آپ اپنی منسٹریاں اپنے پاس رکھیں۔ لو جی کام خراب ہو گیا ہے۔ اور پھر جب گورنر ہاؤس سے پتہ چلا کہ جی کہ وہ پائنو تے جو آ رہی تھی پیپل پارٹی کی گڈیاں وہ واپس ہو گئی ہیں، تو پھر ہاتھ پاؤں پھولے، پھر ٹینشن شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت سے نکل گئے ہیں، اور اگلا سٹیپ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ فیڈرل کیبنٹ سے بھی استعفے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ٹائم کی ہے راتی 10:20، 10:30 بجے کا ٹائم تھا، اندر جانے والے تھے 10:20۔ یہ ٹائم تھا اوتھ سیرمنی کا جو دیا گیا تھا، جس پر بلایا گیا تھا۔ 10:20 پہ پھر بلاول صاحب کو پھر فون جانے شروع ہوئے ہیں، تو بلاول صاحب جو ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ تو اب اگلا فون جو ہے وہ میری اطلاع کے مطابق بلاول صاحب نے باجی کو کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ اٹھایا اور کہا کہ جی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، تو اس طرح تو نہیں چلا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اگرچہ وہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور ان کے میرا مطلب ہے ان کی نسلوں سے یہ سیاست ان کے خون میں شامل ہے، لیکن پھر بھی جوان خون ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب کے والد صاحب نے ان کو کہا کہ یار اوکے ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ دیا ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ ذرا بس جو ہیں وہ ایزی ہو جائیں، دیکھتے ہیں اس کو، آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، نو پرابلم، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا غصہ کم کریں۔ اب بلاول صاحب جوان خون ہے، غصہ تو پھر غصہ ہوتا ہے، غصے میں تھے۔ تو پھر جناب علی وہ اب ادھر جو لاہور والے منسٹر جو جا رہے تھے، اب ان کو فون آ رہے ہیں گورنر ہاؤس سے کہ پائن کتنے؟ انہوں نے کہا پائن اسی نہیں آ رہے۔ وہ کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی بلاول صاحب نو پتا کرو، انہوں نے سانو کہا کہ یار واپس آ جاؤ، ہم تو آ رہے تھے، ہم تو آپ کو پتہ ہے گیٹ سے واپس گئے ہیں، تو لہٰذا اب کیا کریں؟ پھر جناب ترکی اور لندن فون، کیونکہ اب یہ گیم نکل گئی تھی ہاتھوں سے۔ اب پرائم منسٹر آفس ایکٹیو ہوتا ہے، پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ کراچی میں فون کرتا ہے، مطلب بلاول ہاؤس میں سوری یہ مس کر گیا، کراچی غلط کہہ گیا، بلاول ہاؤس میں فون کیا جاتا ہے، زرداری صاحب سے بات کی جاتی ہے۔ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یار وہ بلاول کی بات میں وزن لگتا ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑی تلخ بات بھی بڑے طریقے کے ساتھ کر جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے ملک ریاض صاحب کو کہا نا کہ جی کہ اب امپاسبل ہے نا، تو وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی، تو انہوں نے پھر پرائم منسٹر کو کہا کہ بلاول کی بات میں وزن ہے۔ دیکھیں آپ نے راجہ ریاض صاحب کے بارے میں 2008 میں بھی یہی کچھ کیا تھا، تو وہ جو ہے نا تجربہ، وہ سینئر منسٹر ہو کے بھی بیچارہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ شاید اس دفعہ پہلے تو میں ایوان صدر میں بیٹھا معاملہ دیکھ رہا تھا، چیزیں چل رہی تھی، تو اب تو بلاول ساری چیزیں دیکھ رہا ہے نا، تو بلاول جو ہے وہ تازہ خون ہے اور وہ کر جاتا ہے گرمی سردی بھی، لیکن اس کی بات جو ہے اس میں وزن ہے۔ تو اب اس طرح تو نہیں نہ ہوتا، اب ساری چیزیں جو ہیں وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑیاں نہ لے دو، تو اس طرح تو نہیں نہ ہوگا میاں صاحب، آپ دیکھ لیں۔ میاں صاحب نے پھر حمزہ شہباز صاحب کو فون کیا کہ بھائی نے کی کیتا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو، یا کیوں، یہ ہوا کیسے، کہاں سے آئے جھمکے؟ وہ والی مجھے ڈائلاگ ابھی یاد آ رہا تھا۔
تو حمزہ صاحب ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو نہیں نا اس طرح کے فیصلے کرتے، یہ پارٹی لیول کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب زرداری صاحب یہ جوڑ توڑ کر رہے تھے اور انہوں نے پرویز الہی صاحب کو منسٹر بنانے کی، چیف منسٹر کی آفر کر دی تھی، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات. وہ تو پرویز الہی صاحب کی بات جو ہے وہ این ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ماری گئی، اور سنا ہے کہ کسی نے فون کر کے ان کو کہا کہ پشاور والے ہمارے ساتھ ہیں، اگلی باری ہماری ہے تو زرداری کو فارغ سمجھیں آپ، یہ رہنے دیں. تو وہ تو مت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. ادروائز پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے بھاری دل کے ساتھ جو چیف منسٹرشپ ہے، یہ میں ذاتی نالج کی آپ کو بات کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے سنجیدہ اور سینئر سلاٹ کے جو لوگ ہیں یا سیکنڈ ٹیئر شپ ہے جو لیڈرشپ کی، اس کے لوگ، ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ 10 سیٹیں لے کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یہ اس طرح کی بات ہے. اور پھر پرویز الہی صاحب پر غصہ بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، یہ مل بیٹھ کے کھانے میں ان کو تھوڑا سا وہ جگر دل گردہ ذرا کم ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی یہ فیصلہ تھا، یہ حمزہ شہباز صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پانی نیوی تھا آندا ہے. تو وہ حمزہ صاحب نے کہا میرا کی مسئلہ ہے یار، جو تسی کو کرنا مینوں کی ہے، تو آپ کہیں میں ابھی ان کو کہہ دیتا ہوں فون کر کے، آپ رہنے دیں ہم کرتے ہیں. تو پھر جناب علی کے چونکہ ایکسپیرینس جو ہے، جس طرح زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کہا، پرائم منسٹر صاحب کو، اور پھر بات جو ہے وہ لندن تک گئی، یعنی کہ نواز شریف صاحب، اور پھر نواز شریف صاحب نے انٹروین کیا کہ یار یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس طرح نہ کریں، مطلب جو پھر وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو پورا کریں. تو یہ کیا ہے کہ کیا مجبوری ہے، وہ اس کی تو سمجھ آتی ہے بات، اب اس میں کیا مجبوری ہے، وہ سینئر منسٹر والی نہ دینے والی بات اور 5 وزارتیں نہ دینے والی بات. تو پھر وہ معاملات بڑے پڑے اس میں. اچھا، اب وہ ماضی میں ہوا یہ تھا، 2008 پرانی بات ہو گئی، راجہ ریاض صاحب کو سینئر منسٹر بنایا گیا تھا، لیکن وہ سینئر منسٹر اس طرح کے تھے کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور انہوں نے 2 ٹوک حکم دیے ہوئے تھے چیف سیکرٹری کو کہ اے جو بھی کہے دی گل نہیں مننی، میرے کو پوچھ کے گل کرنی ہے. یعنی وہ سینئر منسٹر صوبے کا اور وہ گل ہی نہ سن دے کوئی، مطلب انہوں نے نہ اس طرح نہیں سی دیتا سادہ الفاظ میں اگر بات کریں. تو پیپلز پارٹی کے پاس وہ بھی ایکسپیرینس تھا. تو اب معاملات پھر طے ہوتے ہیں، اور طے ہوتے ہوتے رات کے 12 بج جاتے ہیں، اور معاملات طے یہ ہوتے ہیں کہ جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک طرح سے سرنڈر کرتی ہے، یا اس وعدے کو یا جو ایگریمنٹ ہے جو ہوا تھا یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اس کو پورے کو وہ عمل درآمد کا عہد کرتی ہے کہ جی اوکے ٹھیک ہے 5 وزارتیں، سینئر منسٹرشپ بھی. انہوں نے کہا نا ہوں نہیں، اب آپ کو جو وزارت ہوگی نا اپنا جو حسن مرتضیٰ صاحب کی سینئر منسٹر کی، وہ وزارت کا جو سیکرٹری ہے وہ ہماری مرضی کا ہوگا، بیوروکریسی ہماری مرضی کی ہوگی. اب یہ نہیں ہوگا کہ سیکرٹری صاحب کہیں جی میں نے تو چیف سیکرٹری، بلکہ چیف سیکرٹری بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی آنسریبل ہوگا، وہ اسی طرح اوبے کرے گا جس طرح سی ایم کو کرے گا. تو باقی جو ہے وہ بیوروکریسی میں جو ہے وہ جوڑ توڑ کون ہوگا سیکرٹری، یہ وہ سارا کچھ جو ان کی وزارتیں ہیں ان کے سیکرٹری بھی ہماری مرضی کے لگیں گے. تو پھر وہ یہ بات کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد ہوا. تو کل رات کو بڑا سین آن تھا پردے کے پیچھے، اور ویسے تو بڑے حالات نارمل تھے. موقع مس اگر عمران خان صاحب گیم میں چونکہ ان نہیں ہیں، اگر وہ گیم میں ان ہوں یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں، سسٹم کا حصہ ہوں، تو پھر اس طرح کے موقع جو پیدا ہوتے ہیں قدرتاً تقدیر جو موقع پیدا کرتی ہے، یا پھر وہ بعض اوقات تو سیاستدان تو موقع پیدا بھی کرتا ہے نا، تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو رات کو یہ حکومت جو ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے فل تکا لگ گیا تھا. اگر رات کو زرداری صاحب نواز شریف صاحب ایکٹیو نہ ہوتے تو کوئی کچھ بعید نہیں تھا کہ کل رات یہ حکومت اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ حکومت اتحادی حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہی حکومت ہے ہوگا. حکومت کی ضامن کیا ہے کہ اتحادی ساتھ رہے، حکومت قائم رہے. تو رات کو یہ والا سین پارٹ ہوا تھا. تو اب یہ اس میں ایک سبق ہے چھوٹا سا، اور وہ سبق اور بلکہ خوش آئند بات ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا جنہوں نے مل کے حکومت چلائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب ان کو وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب وہ چہرہ ہے،
وہ شخصیت ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کو ڈرا کے، ان کو دکھا کے، ان سے یہ ان کو مجبور کرے گا کہ یہ اکٹھے رہ کے صحیح کام کریں. جتنا عرصہ بھی چلنی ہے یہ والی حکومت، اور جو آنے والی بھی حکومت ہوگی، وہ عمران خان صاحب ان کے لیے وہ ایک خوف کی علامت ہوں گے. وہ نہیں کہ وہ شکل دکھا کے کام ٹھیک کرانا ہے، تو وہ ان کے ڈرانے کے لیے وہ جو بہو آ جائے گا، تو وہ جو بہو ہے نا وہ عمران خان صاحب ہیں. تو رات کو اسی وجہ سے کہ پھر عمران خان صاحب ایکٹیو ہو کے آ جائیں گے، پھر ایک نیا فساد کھڑا ہوگا، اور پھر ملک اسی جو ہے وہ کلکلیاپے میں جو ہے وہ دھکیلا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ حکومت رات کو بچی. تو اب جو ہے یہ ان کو بڑے ٹھیک ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جنٹل مین پرومس جو ہوتے ہیں نا، یا جس طرح ایک جنٹل مین دوسرے جنٹل مین کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، اس طرح کر کے ان کو چلنا پڑے گا. جو ہے نا کہ مینو بوتا لب جائے تو میں بوتا کھا لاں، یا مجھے زیادہ حصہ مل جائے، میرا جناب حکم چلے، اس طرح کر کے یہ کام نہیں چلیں گے. جتنا بھی عرصہ چلنا ہے انہوں نے اسی طرح چلنا ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے. شاید کچھ لوگوں کو مل جائے، شاید ملک کے لیے کچھ بہتر ہو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.